पाकिस्तान में सख्त सवाल सुनने का कोई भी इनमें से सियासतदान आदी नहीं है। आप एक मरतबा उनसे सख्त सवाल कर सकते हैं, दूसरी मरतबा आपको इंटरव्यू का वक्त नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा आपके बारे में ये बड़ा सर्च होता है कि सोहेल बड़ाई साहब के आप रिश्तेदार हैं या वो आपके फादर हैं या क्या, इस तरह से चीज़ होती है। हमारी मुश्किल ही यही है कि हमें इनमें से किसी का इंतखाब करना है। वाई नॉट, मेरे पास चौथी ऑप्शन क्यों नहीं है। ये सब अपने आप को जमहूरी कहते हैं, ये कहाँ से जमहूरी हैं? क्या इनमें से कोई इनकी पार्टी का कोई और बंदा कभी इनकी पार्टी में इनकी जगह ले सकता है? नो। अब मुझसे कोई पूछे कितनी एफर्ट की, कितना मुश्किल था, ये था वो था, तो मुझे बताते हुए सोचना पड़ता है कि अच्छा मैंने कितनी एफर्ट की थी। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, मैं हूं फहद मसूद हाशमी और मेरे आज के गेस्ट हैं सहाफ़त का मारूफ नाम फ़र्रुख बड़ैच साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़र्रुख भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है जनाब, ठीक ठाक बेहतरीन। फ़र्रुख भाई, कम वक्त में ज़्यादा फासला तय करने वाले सहाफ़ियों में से एक आपका नाम आता है और बड़े बड़े इंटरव्यूज़, बड़े बड़े सियासतदान के साथ गुफ्तगू और बड़े बड़े राज आराम से निकलवा लेते हैं। क्या साइंस है आपके पास? अच्छा, वैसे एक इसकी बड़ी साइंस है कि ये जो लोग कहते हैं ना कम वक्त में, बाय द वे, तो मुश्किल और आसानी का मैं आपको बताता हूँ कि जब चीज़ें मुश्किल होती हैं, आप कोशिश कर रहे होते हैं और कुछ हो नहीं रहा होता, तो वो वक्त तो आपको लगता है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा तवील लगता है आपको। और जिस लम्हे आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, जब आप कोई काम कर रहे हैं, आपका काम पहचाना जा रहा है या काम किसी ना किसी तरह से लोग गौर कर रहे हैं इसके ऊपर, तो उसके बाद मैं जब जर्नलिज़म में आया, मैं लिख रहा था, मैं प्रोडक्शन में रहा, रिसर्च वाली साइड पे रहा, प्रोडक्शन की, सब कुछ किया, बिहाइंड द कैमरा किया। तो उन दिनों में मुझे याद है, मैं जब जॉब कर रहा था तो मुझे लगता था कि यार क्या बड़ी मुश्किल सी जॉब थी। और मुश्किल इस तरह से थी कि एक प्रोग्राम था, उसको पहले रिकॉर्ड करवाना से पहले उसकी तैयारी करवाना, फिर मौके पे जब वो रिकॉर्ड हो रहा है तब आपको सुनना, 2 हो गए, तीसरी मरतबा उसकी एडिटिंग में सुनना, चौथी मरतबा उसकी हो जाती थी, आप भेजते थे जब दूसरे स्टेशन में, तो 4 मरतबा एक ही प्रोग्राम आपको सुनना पड़ता था। और उस दौरान कोई मसला हुआ तो उसके आप ज़िम्मेदार हैं। तो जब मैं रात को लेट नाइट वहाँ से निकलता था टीवी स्टेशन से बाहर, तो मैं सोचता था कि यार ये उस वक्त रात में सर्दियों में आपको कोई ऑटो वगैरह इस तरह से ऐसा नहीं मिलता आसानी से, तो मैं सोचता था यार ये वक्त कभी ख़त्म भी होगा ही नहीं। और मुझे भी ये लगता था कि नहीं होगा ख़त्म, जो कि आम लोगों को भी लगता है। लेकिन जिस लम्हे आपके ऊपर कुदरत का करम हो जाता है और आपकी कोई चीज़ पहचानी जाती है, तो उसके बाद ये, तो अब भी मुझे ये लगता है कि मैंने कोई सफ़र किया ही नहीं है। सच्ची बात तो ये है, उस वक्त लगता था कि पता नहीं कितना कर लिया, कितने साल हो गए हैं, कितने महीने गुजर गए हैं और पता नहीं हमारी बारी आनी है या नहीं आनी। लेकिन मैं जैसे ही आपको मंजिल सामने नज़र आ जाती है, आप पहुँचते हैं कहीं पे, तो आप कहते हैं पीछे कुछ भी नहीं था। अब मुझसे कोई पूछे कितनी एफ़र्ट की, कितना मुश्किल था, ये था वो था, तो मुझे बताते हुए सोचना पड़ता है कि अच्छा मैंने कितनी एफ़र्ट की थी। तो ये मतलब ये बाज़ दफ़ा कुछ लोग रिलेट करें जो कहीं पे पहुँचे हैं, वो ये समझ सकें इस बात को। वरना इतनी मायूसी है पूरे माशरे में कि हर बंदे को यही लगता है कि यार ये फ़लाँ बंदा ना, ये किसी सिफारिश से आया होगा। तो जब मैं आना शुरू हुआ सामने, तो मुझे कई लोगों ने मुझे बताते थे, कोई मेरे नाम से, कोई मेरी कास्ट से, कोई कहीं से, कोई किसी ना किसी रेफरेंस से चेक करता था कि ये किसका बेटा है, किसका भाई है, किसने इसको पुश किया, ये वो। तो लोगों ने कई जगहों पे सुसाइड भी किया। लेकिन मुझे तो पता था मेरे ख़ानदान में ना कोई पहले सहाफ़त में था, ना कोई अब है, यानी दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है ऐसा। अल्लाह का करम है, आप लगे रहते हैं, मेरा ख़्याल में लगे रहते हैं, काम करते हैं, जो काम आप कर रहे हैं शौक़ से कर रहे हैं, एक दिन करम हो जाएगा अल्लाह का। सर मोटिवेशन मिलती है बहुत ज़्यादा जब कोई ऐसा सहाफ़ी जो नौजवान है और स्टडी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, आई थिंक जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी में थे और आपने एक चैनल में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी, और छोटा चैनल था, लो रैंकिंग थी, फिर किसी और के लिए स्क्रिप्ट रेडी करना, उसके लिए अलाइन लोगों को करना, एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना, फिर उसके बाद एकदम से स्क्रीन पर आ जाना, फिर हम रिपोर्टिंग में काफ़ी टाइम मिलते रहे हैं, आप फील्ड में रिपोर्टिंग करते रहे, उसके बाद एकदम से आप एंकरिंग की तरफ आए, होस्टिंग की तरफ, और कितने ज़्यादा जो माइलस्टोन्स हैं वो अचीव करते गए। तो इनको ज़रा 2-3-4 चीज़ों को स्टेप से बताएं ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो सुने और पता लगे कि सिर्फ या पैराशूटर होना ही काफ़ी नहीं होता, या इसके अलावा बाकी चीज़ें नहीं, मेहनत भी होती है और मेहनत से भी लोग बनते हैं। तो ज़रा थोड़ा इसको एलैबोरेट कीजिएगा। आप तो ये कह रहे हैं मेहनत भी होती है, मैं कहता हूँ मेहनत ही होती है।
اور دوسری بات یہ کہ ہاں بالکل میں جب پڑھ رہا تھا ساتھ میں جاب کر رہا تھا. پہلے میں ایک ادارے کے ساتھ منسلک ہوا, وہ میگزین تھا, ان کے لیے کام کرتا تھا. اس کے بعد چینل میں جاب ہوگی, وہ یہی کام تھا کہ آپ نے تیاری کرنی ہے, آپ نے کانٹینٹ بھی تیار کرنا ہے, آپ نے پروڈکشن بھی دیکھنی ہے, چیزیں کرنی ہیں. اور وہ تقریباً میرا 1.5 سال اس طرح سے گزرا, 1.5-2 سال اس طرح سے گزرے. مجھے ایک بتاتا ہوں, بعض دفعہ بیریئر ہوتے ہیں ذہن میں آپ کے, وہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ نئے لوگوں کے لیے. مجھے یہ لگتا تھا کہ میں سامنے آنے کے لیے بنا ہی نہیں ہوں, اور ایک لمبے عرصے تک میرے ذہن میں یہ بات تھی. تو مجھے چند ایک سینئرز نے اور دوستوں نے کہا, مجھے یاد ہے فہد شہباز نے کہا مجھے کہ آپ کو سامنے آنا چاہیے. تو میں نے اسے, اب میں اینکر کے بارے میں سوچتا ہوں اور لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ اینکر جو ہوتے ہیں وہ آپ کی طرح کے خوبصورت ہوتے ہیں, سلم سمارٹ ہوتے ہیں, ان کے بال بنے ہوتے ہیں, اور بس ان کی شخصیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اینکر ہے. تو میرے ذہن میں بھی کوئی اینکر کا ایسا تاثر تھا. اور دوسرا مجھے یہ لگتا تھا کہ جب میں نے جو سٹارٹ کیا تھا, میں نے اخبار کے لوگوں کے ساتھ مل کے کیا تھا, میری موٹیویشن کی سینئرز تھے. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اصل صحافی وہ ہوتا ہے جو اخبار میں کام کرتا ہے, جو اخبار کے لیے لکھتا ہے وہ. تو یہ میری سوچ بدلی, وقت کے ساتھ بدلی, اور ایک اچھے وقت میں اس طرف آ گیا, الیکٹرانک کی طرف آ گیا. حالانکہ میں اخبارات میں کام کرتا رہا, آغاز میں نے یہاں سے کیا تھا. اور پھر جب میں پروڈکشن سے اس طرف, جب میں نے بتایا کہ جس طرح دوستوں نے کہا کہ بھئی آپ کو اس طرف آنا چاہیے, پھر ڈرتے ڈراتے کہیں پہ وہ میں آیا اور کام کرنے کا تھوڑا موقع ملا. میں کوہ نور ٹی وی کی بات کروں, وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا, اور وہاں پہ 2018 کے الیکشن سے, اس سے پہلے آؤٹ ڈور مجھے حلقوں میں جانے کا موقع ملا. وہ کوئی مستقل پروگرام نہیں تھا, اس میں ایک آدھا چیلنج یہ ہوا کہ جیسا عید آ گئی تو 1-2 شوز کم تھے, تو انہوں نے کہا کہ جائیں کسی اچھے آدمی, اچھے گیسٹ کے ساتھ پروگرام کر کے لائیں ریکارڈ. تو اب میں نے کبھی آگے سامنے بات ہی نہیں کی تھی, جو بھی کیا تھا لوگوں کو کروایا تھا, تعلق وغیرہ تو تھا لوگوں سے, لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں گے. تو میں پہلا پروگرام ریکارڈ کرنے گیا تھا سہیل بڑائی صاحب کا. تو ان کے ساتھ نیاز مندی کا ایک سلسلہ تھا, اور مجھے یقین تھا کہ شاید میں کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا تو کتنی مرتبہ رکوں گا, کتنی مرتبہ کٹ ہوگا, اور کیا کیا ہوگا. تو شاید ایک انٹرویو پتہ نہیں کتنے گھنٹے میں ریکارڈ ہوگا. تو عید شو پہلا کرنے ان کے پاس چلا گیا. تو درمیان میں مجھے نہیں پتا تھا کہ سٹارٹ کیمرے کی طرف دیکھ کے کرنا ہے یا مہمان کی طرف دیکھ کے کرنا ہے, کچھ نہیں پتا تھا. آج تو لوگوں کو بڑی سہولت ہے نا حاصل, یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں, ادھر کام کرتے ہیں, سب پتہ ہے. تو وہ ان کی مہربانی کہ ہم نے وہ جو شو تھا میرے خیال 1.5 گھنٹے میں وہ کر لیا شو, اور وہ ریکارڈ کر کے وہ ہو گیا. جب وہ آن ایئر ہوا تو اس کے آس پاس ہی پھر الیکشن تھے, پھر انہوں نے مجھے کہا کہ چلیں آپ حلقوں میں بھی جا کے کام کریں. وہ اس طرح کام کرنے کا موقع ملا, پھر الیکشن ہو گئے. اب میرے مستقل پروگرام کی باری تھی جس کے لیے میں کوشش کر رہا تھا, ساتھ میں جاب بھی وہاں پہ چل رہی تھی. انہوں نے ایک ٹاسک دیا مجھے, انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک پولیٹیشین ہے نون لیگ کے بہت بڑے, ان کا انٹرویو کریں. وہ پولیٹیشین ان دنوں وہ چینل خریدنے کی بات ہو رہی تھی ان کی, ٹھیک ہے. تو میں چلا گیا. جب وہ مجھے انہوں نے کہا اگر آپ ان کا انٹرویو کر لیں, آپ کا پہلا پروگرام ہی ان کے انٹرویو سے ہوگا, تو اگر آپ ان کے 5 منٹ بھی ریکارڈ کر لیں تو آپ کا پروگرام, ہم پہلا پروگرام ہے, آپ جا کے تیاری کریں. اب میں بڑا خوش ہوں کہ مجھے پروگرام مل گیا اور میں بڑا جناب ہیپی ہوں. تو جب میں باہر نکلا تو میرے پروڈیوسر جو میرے ساتھ اسائن ہوئے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ کا کریئر فارغ ہو گیا ہے. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا یہ جس پولیٹیشین کی یہ بات کر رہے ہیں, جب آپ اس چینل کا لوگو لے کے ان کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو 5 منٹ تو درکار ہے, وہ آپ کو شاید 1 سیکنڈ بھی نہ دیں, اور ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ رویہ بھی ان کا ٹھیک نہ ہو. میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی ان کا اس چینل کو لینے کی بات چل رہی تھی, وہ خرید رہے تھے, کوئی ڈیل درمیان میں کہیں پہ اسٹک ہو گئی ہے, تو وہ تو انسینوائڈ ہے. تو بیسیکلی انہوں نے آپ کو پروگرام نہیں دینا تھا, انہوں نے یہ آپ کے ساتھ بہانہ لگایا ہے. میں نے کہا چلو جو قسمت. میں نے اب کیمرہ مین کو کہا یار کیمرہ ریڈی رکھنا, وہ باہر نکلیں گے تو میں آگے ہو کے ان سے بات کروں گا, اور چونکہ مجھے سارا منظرنامہ پتہ چل گیا وہ بات نہیں کریں گے, تو یہی ریکارڈ میں جا کے چینل والوں کو دے دوں گا کہ دیکھیں انہوں نے بات نہیں کی, میں نے تو پوری کوشش کی ہے, اور وقت وغیرہ میں نے لے لیا. وہ جب ہم گئے, وہ باہر نکلے, تو مجھے اب یہ تھا کہ بھئی 2 سیکنڈ میں کہانی ختم ہونے لگی ہے. تو میں نے آگے میں نے سوچا کہ کون سا سوال ان کو ایسا کیا جائے کہ جس سے کوئی چانس ہو کہ بات ہو سکے. تو میں نے جا کے ایک سوال کیا جو ان کے انٹرسٹ کی چیز تھی. تو جب میں سوال کیا تو انہوں نے مائک پہ غور نہیں کیا, میرے پہ غور کیا اور مجھے جواب دیا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے مائک پہ غور کیا, لیکن 4-5 منٹ انہوں نے بات کر لی اتنی دیر تک. میں نے وہ لیا اور باقی پروگرام کو کمپلیٹ کیا کسی اور طرح سے, ہلکے سے ریلیٹڈ کر کے, ایسے کر کے.
اور وہ جب ہم واپس گئے تو میں نے MD صاحب کو بتایا کہ وہ ہم نے کر لیا. انہوں نے کہا آپ نے ان گیسٹ کا کر لیا, وہ پولیٹیشین کا؟ میں نے کر لیا. انہوں نے آپ کو انٹرویو دے دیا؟ میں کہا جی دے دیا انہوں نے. اس طرح سے میرا پروگرام سٹارٹ ہو گیا. اچھا, یہاں پر ہم یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ ایک کی ہے کہ ایک صحافی اگر وہ اپنے پرسنل ایشوز اور دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز رکھے بغیر پازیٹیوٹی کے ساتھ صحافتی اینگل سے کچھ پوچھے تو بات بن سکتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ میں ایک سوال سر یہ بھی لوں گا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ آپ کا پہلا انٹریکشن رہا, اس کے ساتھ رہی. ایک چھوٹا سا مطلب ایک ٹائم ایسا چلا, کنٹروورسی سی کہ آپ کا ان سے ذاتی تعلق ہے, وہ آپ کی کامیابی میں ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے, کسی بھی مطلب ریلیٹیو ہونے سے, یا آئی تھنک فادر کا بھی کہتے تھے کچھ لوگ. اور اس طرح ہی ہمارے ایک اور کامن فرینڈ ہیں یاسر شامی, وہ بھی جس نیٹ ورک سے تھے تو اس کے ساتھ بھی یہی تھا کہ وہ شامی صاحب کے بیٹے ہیں. یہ والا کیا معاملہ ہے سر؟ وہ 2 واقعات ہیں. ایک یہ ہے کہ میں نے اپنی ٹیم سے پوچھا جب میں اردو بینڈ میں تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بارے میں دوست تھے ایک بیٹھے, تو انہوں نے کہا یہ سرچ آپ کے بارے میں زیادہ کیا کیا ہوتی ہیں آپ کے بارے میں, تو کوئی خاص انٹرویو یا کیا اس طرح سے وہ میرے سامنے رہا. تو انہوں نے کہا آپ کے بارے میں یہ بڑا سرچ ہوتا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب کے آپ رشتے دار ہیں یا وہ آپ کے فادر ہیں یا کیا اس طرح سے چیز ہوتی ہے. اور میرے سے جو لوگ ملے بھی نہیں نہ ہوتے تھے تو وہ پتہ کیا نیچے کمنٹ کرتے تھے کہ سہیل وڑائچ صاحب نے ان کو رکھوایا ہے یہاں پہ اردو بینڈ. تو میں پہلی بات تو یہ رکھوانا ہوتا تو وہ خود جیو میں تھے, مجھے جیو میں رکھواتے. ہاں, ان کے احسانات میرے پہ بہت زیادہ ہیں. جیسے ان کا یہ احسان ہے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے مجھے وہ انٹرویو دیا اور میں اس قابل نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ 1-1.5 گھنٹہ وہ کرتے. درمیان میں کتنی مرتبہ لائٹ بند ہو جاتی تھی, سویٹنگ ہونا شروع ہو جاتی تھی, لائٹ چلے گئی, UPS بند ہو گیا, عجیب و غریب حالات تھے. تو اس دن اگر وہ پہلی ریکارڈنگ نہ ہوتی تو مجھے کبھی حوصلہ ہی نہ ملتا. تو وہ تو ان کا احسان ہے, ساری زندگی رہے گا. وہ رہنمائی کرتے رہے ہمیشہ. جب کبھی میرے خیال میں ہم نے انہیں پکارا ہے, انہوں نے مدد کی, لیکن ایسا سچ کبھی یہ موقع نہیں ملا کہ کہیں پہ اردو پوائنٹ میں گئے ہیں, باقی سارا سفر پوری دنیا کے سامنے ہے, کیا اس کو ایکسپلین اس طرح سے کیا جائے. تو یاسر کا بھی یہ تھا کہ جو بھی لوگ کہتے تھے یہ مجیب الرحمان شامی کا بیٹا ہے, تو شامی اس کا وہ ویسے اس کا تھا حصہ, نام کا حصہ تھا, لیکن ان کا بیٹا نہیں ہے. تو میں نے وہی بتایا نا کہ اس سے یہ ریلیٹ کرتے تھے, میرے سے یہ ریلیٹ کرتے تھے. ہم دونوں ڈیجیٹل میڈیا کے اس ایرا میں سامنے آئے جب یہ بھی لوگوں کو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور لوگ ڈیجیٹل کو ویب سائٹ اور اس طرح سے کہہ کے دھتکار دیتے تھے. اس ٹائم پہ لوگ کافی کنفیوز تھے. تھوڑی دیر وہ لوگ کہتے تھے اچھا یہ آپ بڑے فیمس ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے مجیب الرحمان شامی, اس کے پیچھے سہیل وڑائچ ہے. تو ہماری سوسائٹی میں ہر تھوڑی کامیابی کے پیچھے نا لوگ ڈھونڈتے ہیں اچھا اس پیچھے سفارش کی دی ہے. تو وہ یہ تھا, وہ رہا ہے, وہ آج تک سوال ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوا کہ پھر میں ان کے ساتھ بیرون ملک بھی گیا تو وہ ایک تو ان کا قد کاٹ اچھا ہے, میرا بھی قد ٹھیک ہے, یہ وہ, تو ان کے ساتھ ایسوسیشن ایسی تھی کئی لوگوں نے سوچا اچھا یہ رشتے داری ہوگی, ایسی چیز ہوگی, لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. بہرحال وہ ہمارے استاد ہیں اور ان کی بڑی مہربانی ہے ہمارے پہ. اچھا, یہاں پہ آپ نے ان کو کریڈٹ دیا کہ آپ کی کامیابی میں ان کا ہے. بالکل. سر اور کون کون لوگ ہیں؟ یار بے شمار لوگ ہیں. اب میں تو ایک دن میں نے لکھا تھا تو میں نے نام نکالنے شروع کیے کہ یار یہ فلاں. مجھے تو سچی بات ہے کہ جب پہلے 2 انٹرویوز تھے تو مجھے اب وہ کیمرہ مین نہیں بھولتا. میرا جو پروڈیوسر تھا وہ مجھے کسی اور طرح ٹریٹ کر رہا تھا. وہ یہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے یہ بڑے بڑے اینکر میں نے بنائے ہیں, یہ ہے وہ ہے. بعد میں وہ شکوہ بھی کرتا ہے, پہلے بھی اس لیے زیادہ پوڈ کاسٹ نہیں کرتا کہ پھر لوگ شکوے کرتے ہیں کہ اب آپ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہوں گے. وہ کیمرہ مین نہیں بھولتا جو اس وقت کہتا تھا کہ سر آپ ٹھیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہو جائے گا. اس کا کیا مفاد تھا, میں نے اینکر بننا تو اس نے تھوڑی بننا تھا. مجھے نہیں بھولتے وہ لوگ. اچھا, اسی طرح بے شمار لوگ ہیں, میں نام ایک کا لوں کئی مس ہو جائیں گے. دوست ہیں, استاد ہیں, سینئرز ہیں, جس نے آپ کو, میں کہتا ہوں میرے پہ تو اس کا احسان ہے جس نے مجھے یہ تھپکی دی کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اس سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی. اسپریچولیٹی کوئی اور ایسا جو بھی کوئی پورشن جو آپ اس کو امپورٹنس دیتے ہوں کہ بھئی میں نے ترقی کے لیے کام, محنت تو فیلڈ میں ہے وہ تو کرنا پڑتا ہے, اس کے علاوہ جہاں پر آپ کو لگتا ہو کہ یار میں نے یہاں سے مجھے ہیلپ ملی, میں نے یہ کیا, میں نے یہ چیزوں کو اڈاپٹ کیا, وہ وجہ بنی میری کامیابی. مجھے ایک تو چیز اچھی یہ لگتی تھی کہ میں ادیبوں کی محفل میں, صحافیوں کی محفل, اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میں کوئی امپورٹنٹ ایسا آدمی نہ ہو جس نے اپنے کام کی بنیاد پہ عزت حاصل کی ہو, مقام حاصل کیا ہو, میں اسے ملا نہ ہوں. بانو قدسیہ صاحبہ کے پاس میں ریگولر کئی سال جاتا رہا جب تک وہ اللہ کو پیاری نہیں ہو گئی. تو ان کے گھر محفل ہوتی تھی, ہم سبھی نیچے جا کے بیٹھتے تھے اور بڑے بڑے فنکار
اور بڑے بڑے لوگ وہاں پہ اسی طرح نیچے بیٹھے ہوتے تھے. فرشی نشست ہوتی تھی, اس کے بعد لنگر ہوتا تھا. بہت سی چیزیں وہاں سیکھنے کو ملیں. پھر یہ جو محفلیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوشش کرتا رہا ہوں, مطلب میرا نہیں خیال, جب میں اسکرین پہ آیا ہوں اس سے پہلے تک لوگ, میں چاہے میرے کام کی وجہ سے مجھے جانتے تھے یا نہیں جانتے, وہ یہ ضرور جانتے تھے یار ایک لڑکا ہے, وہ کوئی نہ کوئی پروگرام کرواتا ہے یا گھر بلا لیتا ہے یہ وہ. تو میں نے جاوید چودھری, مجیب الرحمان شامی, سہیل بڑائی صاحب, جتنے ہی لوگ ہیں, شاید ہی ان میں سے کوئی رہ گیا ہو جس کو میں نے اپنے گھر دعوت نہ دی ہو. اور میں ایک چھوٹی سی کی بھی دیتا ہوں لوگوں کو, وہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس جا کے یہ نہیں کہتا تھا میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. یہ اتنا گھساپٹی چیز ہے نا, سوری لوگ مائنڈ نہ کریں اس بات پہ, کہ مجھے روز مل کے لوگ کہتے ہیں, آپ کو بھی کہتے ہوں گے اور بھی لوگوں کو کہتے ہوں گے, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یار یہ ایک جملہ ہے, بس ایک جملے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو میں تو ان کو میسج کرتا تھا لوگوں کو کہ سر آپ کا یہ کالم ہے, آپ کا یہ پوائنٹ ہے, یہ چیز ہے. وہاں سے لوگوں کی دلچسپی بڑھتی ہے, وہ کہتے ہیں اچھا یار ہے تو لڑکا اس پوائنٹ پہ آ رہا ہے. میں عطاءاللہ قاسمی صاحب سے ملا ہوں تو میں نے انہیں کہا سر آپ کی وہ بک, یہ کالم, یہ ریفرنس پورے. اگر میں جاوید چودھری صاحب سے ملا ہوں تو میں نے انہیں بتایا کہ جناب یہ حالات. تو اس طرف ہی مائل ہوتے ہیں نا, ورنہ میں نے کون سا ان کو کوئی سونے کے والے کھلاتا رہا ہوں. میرا گھر بھی سادہ سا, میں بھی کیا کسی کی خدمت کر سکتا ہوں, اتنے بڑے لوگ ہیں یہ لوگ. تو آپ جب کسی کے پاس جاتے ہیں, وہ امپورٹنٹ آدمی ہے, اس کے پاس مختصر وقت ہوتا ہے, آپ نے اس کا انٹرسٹ دیکھنا ہوتا ہے, اپنا انٹرسٹ نہیں دیکھنا ہوتا کہ آپ اس کو اپنی رام کہانیاں سناتے رہیں. اس کو انٹرسٹ نہیں ہے آپ کی کہانیوں میں, انٹل انلیس اس میں کوئی علمیت نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی کوئی اسپیکٹ نہیں ہے اس کا کہ جس کا انہیں فائدہ ہو. آپ یا اگر وہ فنکار ہیں تو آپ ان کے کام سے متعلق ان کو سراہیں گے, لیکن سراہیں گے ایسے نہیں کہ سر وہ میں نے آپ کی پچھلی مووی دیکھی تھی, پچھلا کالم پڑھا تھا, مجھے یاد نہیں ہے کون سا ہے. اکثر یہ بھی ہوتا ہے. ہمارے ایک سینئر صحافی, ان کو اس نے کہا, ایک بندے نے کہا سر آپ کے کالم بہت اچھے ہوتے ہیں, سر آپ نے جو لاسٹ ٹائم نوائے وقت میں کالم لکھا نا سر. انہوں نے کہا سر میں 3 سال ہو گئے ہیں, میں تو نئی بات میں لکھ رہا ہوں, نوائے وقت میں تو لکھ ہی نہیں رہا. تو لوگ فور دی سیک آف بات یعنی صرف کر دیتے ہیں بات. آپ جب کسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا ایک جملہ کافی ہوتا ہے, آپ نے اپنا تعارف کروانا ہوتا ہے اس جملے سے. صحافی کے لیے اس کا ایک سوال کافی ہے کہ اس کا سوال بتاتا ہے کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے, وہ کتنے جوگا ہے. اور سوال جو ہے یہ ایک نعمت ہے, خدا کی نعمت ہے. اگر آپ کے پاس اچھا سوال ہے تو یہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, سوال جو ہے, ایک اچھا سوال آپ کی قسمت بدل دے گا پکڑ کے. سر فاروق وڑائچ کو دنیا دیکھتی ہے, فاروق وڑائچ کس کس کو دیکھتا ہے؟ سر میں سبھی کو دیکھتا ہوں. میں مطلب ڈیجیٹل پہ لوگوں کو دیکھتا ہوں, میں الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھتا ہوں. میں اب نام لے لیتا ہوں, میں شاہ زیب صاحب کو دیکھتا ہوں, ندیم ملک صاحب کو دیکھتا ہوں, کاشف عباسی صاحب کو دیکھتا ہوں. میرے اپنے جو کولیگز ہیں ان کی بھی میں کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ, بہت سارے اب تو میں نہیں دیکھ پاتا. اخبارات ہوں تو اخبارات میں جو مین اخبارات ہیں انگلش اردو کے, ان کے کالمز دیکھتا ہوں. ڈیجیٹل پہ چیزیں لوگوں کی آ جاتی ہیں وہ دیکھتا ہوں. انٹرٹینمنٹ بھی ہے, سیاست بھی ہے, کسی کا تجزیہ اچھا ہو, میں دونوں طرف میں دیکھتا ہوں. مجھے میرے دوست بھی ہیں, حبیب اکرم ہیں, ان کا ویلاگ بھی اچھا لگتا ہے. مجھے شاہ زیب کا جو کویشچن والا پارٹ ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے, جو سوال کی جو برجستگی ہے اس میں. سہیل صاحب کا تجزیہ بڑا شاندار ہے اور بڑا ایکوریٹ ہے. تو ان چیزوں سے رہنمائی میں حاصل کرتا ہوں. مجھے تو لگتا ہے یہ بھی کام شروع ہوا ہے ابھی, بالکل بھی. میں تو یہ جب مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اس منزل پہ کیسے پہنچے, میں کہتا ہوں کون سی منزل, ابھی تو یہ اتنی بڑی فیلڈ ہے اور اتنے بڑے بڑے یہاں پر لوگ ہیں کہ یہاں پہ تو میرے خیال میں آپ کو کئی سال لگ جاتے ہیں. اور پھر بھی شاید میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے محنتی ہیں, بڑے اچھے ہیں کام کرنے میں, لیکن ساری زندگی میں کوئی امپورٹنٹ کوئی خبر یا کوئی ایسا سکوپ ان کے ہاتھ نہیں لگتا. میں آپ کو اپنی چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میں ابھی ادھر جب چینل پہ آیا, الیکٹرانک میڈیا پہ سوئچ کیا, تو ہمیں پہلے پروگرام کے لیے کوئی مہمان نہیں مل رہا تھا. میں یہ سوچتا ہوں کہ یار جب بھی میں کچھ کام شروع کرنے لگتا ہوں پہلے پروگرام کے لیے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. تو مجھے مینجمنٹ نے کہا کہ آپ کسی بڑے آدمی کا انٹرویو کریں, بڑے یعنی نواز شریف, یعنی آصف زرداری, اس لیول کا کوئی انٹرویو کریں تاکہ تمام ٹی وی چینلز ہمارے انٹرویو کو کوٹ کریں اور پتہ چلے کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا کی طرف آ گئے. 1 مہینہ ہم چکر میں رہے کہ مریم نواز صاحبہ کا مل جائے, فلانے کا مل جائے. حالات ایسے بنے کہ کسی کا انٹرویو نہیں ہوا. تو تنگ آ کے ہم نے کہا کہ چلیں اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کا انٹرویو کر لیتے ہیں پہلا شو کے لیے. اب ہفتے کو شو ہونے رونا تھا, جمعے کو ہمیں ہمارا وقت مل گیا, رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس ہم چلے گئے, اسلام آباد گئے. وہاں پہ تقریباً کافی ہمیں انتظار کرنا پڑا چونکہ ایسا کوئی مسئلہ تھا وہاں پہ.
انٹرویو کیا ہم نے, کوئی پتہ نہیں کیا ہے, انٹرویو آ کے آن ایئر کیا ہفتے کو, اتوار کو چلانے کے لیے شو نہیں ہے پاس, ٹھیک ہے, دوسرا شو ہے آپ کا, پہلا شو ہوا ہے اور دوسرا شو ہے. کرتے کراتے اتوار کو دوپہر میں فواد چودھری ملا اور 7 بجے پروگرام چلنا ہے آپ کا. تو اتوار کی صبح دوپہر تک میرے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا کہ میں نے چلانا گیا 7 بجے. تو کتنی انسلٹ ہوتی, اللہ کا کرم کہاں پہ ہوتا ہے, کتنی انسلٹ ہوتی کہ یار 7 بجے پروگرام چلنا ہے, دوسرا پروگرام ہے اور آپ کے پاس کچھ نہیں. سر جی دوپہر میں نے پروگرام ریکارڈ کیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو رات کو باتیں میرے انٹرویو میں کی تھیں اس میں یہ بھی کہہ دیا کہ اب یا ہم رہیں گے یا عمران خان رہے گا, دھمکی والی ایک سین تھا. اس کو پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں نے اٹھایا, اس کو الجزیرہ, BBC, کوئی جریدہ ایسا نہیں کوئی بڑا جنہوں نے اس کو کوٹ نہ کیا ہو. تو پہلا پروگرام, پھر دوسرے پروگرام میں فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ پرویز الہی صاحب جو پارٹی کے صدر ہیں اور وہ فواد چودھری صاحب عزم سیکرٹری اطلاعات تھے کہ وہ ہانڈی کا مسالہ ہے. تو وہ 2 پروگرام تھے, پہلے 2 پروگرام جو بغیر تیاری کے, جو بغیر کسی بہت اچھی پروڈکشن کے کیے, اور دونوں پروگرام ایسے تھے جن کو پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز نے ہمارا حوالہ دے کے کوڈ کیا, اور وہ تو جو ہم چاہتے تھے, تو جو ہم چیز شاید نواز شریف صاحب کا انٹرویو لے کے نہ کر پاتے, جو ہم باقی لوگوں کا نہیں لے کے کر پاتے, وہ انٹرویو ہم نے رانا ثناء اللہ اور فواد چودھری. تو یہ قسمت آپ کا ساتھ کیسے دیتی ہے. وہ انٹرویوز آج بھی لوگوں کے پاس پڑے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یار یہ پہلے 2 پروگرام ہی ایسے تھے, 2 پروگرام ابھی کیے تھے, دوسرا پروگرام ابھی چل رہا تھا, تو پاکستان کے بہت بڑے چینل سے آفر آ گئی. انہوں نے کہا جس طرح پروگرام آپ یہاں پہ کر رہے ہیں نا, یہی پروگرام اٹھائیں, یہی چیزیں اور ہمارے پاس آ جائیں. تو بڑا لالچ آیا کہ یار بڑی خواہش تھی اس چینل میں جانے کی, اس چینل میں جہاں سے فون آیا. تو میں نے اپنے ابا جی سے مشورہ کیا, تو میرے ابا جی نے کہا کہ دیکھو پیسے اچھے دیں گے تمہیں, چینل بھی بڑا ہے, تمہاری خواہش بھی ہے, لیکن اللہ نے تمہارے پہ یہاں پہ کرم کیا نا, تو اگر اس چینل میں جو اس کی بہت زیادہ شہرت نہیں ہے, جو 10ویں 11ویں نمبر کا چینل ہوگا, تو اللہ نے اگر تمہیں یہاں پہ تمہارے پہ کرم ہو گیا تو ایک وقت آئے گا وہ دوبارہ تمہیں بلا لیں گے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم تیسرا پروگرام کسی اور چینل میں جا کے کرو. آپ کے سامنے جرنی جناب ادھر لگے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں. سر ہارڈ انٹرویوز, کبھی کبھی کچھ ایسے ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں گیسٹ ہمارے جو کہ کوئی پولیٹیکلی بہت زیادہ انفلوئنس رکھتے ہیں یا ویسے ہی بہت زیادہ چیزوں میں الجھا دیتے ہیں. سمپلی کہیں تو ہمارے جو سیانے سیاستدان ہیں, مطلب بات سیدھی جواب دیں گے ہی نہیں, ہم ان سے سیدھی بات پوچھ رہے ہیں, گھمائی جائیں گے, ایسے پھرائیں گے. ہارڈ انٹرویو کون سا فیس کیا ہے؟ اچھا میں آپ کو اس سے بھی دلچسپ بات بتاؤں, یہ 2 انٹرویوز ہوئے, تیسرا چوتھا شہریار افریدی, راجہ ریاض, ان لوگوں کے نا انٹرویوز ہو گئے. تو اب میں نے نا اسی ٹون میں رہے ہم کہ جی سوالات چل رہے ہیں اور آپ ٹف کویشچنز پوچھ رہے ہیں اور ٹھک ٹھک ٹھک. سر ہوا گیا, یہ 2 انٹرویو یہ چل گئے اور اس کے بعد وہ دونوں کے انٹرویوز. اب میں نام لے کے آپ کو بتاتا ہوں, خواجہ آصف صاحب کس قد کے آدمی ہیں, انکار کر دیا انٹرویو دینے سے, کہا کہ نہیں بھائی تو خراب کرنا کام نہ. شیخ رشید صاحب نے کہا, مجھے آن ریکارڈ ہے, سن بھی رہے ہوں گے تو مجھے کوئی وہ, انہوں نے کہا کہ تم انہوں مروائیں گا. کیا تھا کہ بھائی یہ کر رہا ہے کچھ انٹرویوز, اس میں سے کچھ نکلتا ہے, کچھ چیز نکلتی ہے. تو مجھے 5ویں 6ٹھے پروگرام کے لیے کوئی اس طرح کا سینئر اچھے لیول کا بندہ نہیں مل رہا تھا, کیونکہ لوگ گھبرانا شروع ہو گئے کہ یار یہ پتہ نہیں آتا ہے تو کوئی نہ کوئی کنٹروورسی نکلتی ہے یا کچھ نہ کچھ نکلتی ہے, کوئی چیز ایسے نکلتی ہے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کے اس بیان کے بعد عمران خان صاحب ہائی کورٹ میں چلے گئے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور وہ مسئلہ بڑا چلتا رہا, 1-2 ہفتے تو بہت چلتا رہا, کیونکہ اسی دھمکی وہ بات آج تک وہ دکھاتے ہیں. تو ہارڈ انٹرویوز کی یہاں پہ گنجائش ہے لیکن بہت کم ہے. مجھے عمران خان صاحب نے اس لیے انٹرویو نہیں دیا کہ ان کی ٹیم کو یہ لگتا تھا کہ یہ ہمارے خلاف سخت ٹویٹس کرتے ہیں. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ مجھے ان لوگوں کے آج کے وزیر اعظم سے لے کے بلاول صاحب کے, مولانا فضل الرحمان, سب کے انٹرویوز کرنے کا موقع ملا ہے. پاکستان میں سخت سوال سننے کا کوئی بھی ان میں سے سیاستدان عادی نہیں ہے. آپ ایک مرتبہ ان سے سخت سوال کر سکتے ہیں, دوسری مرتبہ آپ کو انٹرویو کا وقت نہیں ملے گا. تو اس لیے وہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا, مجھے ایک بندے نے کہا آپ وزیر اعظم کے سامنے بیٹھے تھے, آپ نے یہ کیا ہلکے ہلکے سوال کیے, یہ وہ تو اس کی اپنی دانست میں. لوگ جو باہر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم اینٹ لے کے جائیں اس کا سر پھاڑیں, سوال کیوں کر رہے ہیں ہم, کیونکہ ان کو تو کوئی برا لگ رہا ہے نا, نواز شریف برا لگ رہا ہے, عمران خان برا لگ رہا ہے. وہ تو کہتا ہے اگر میں آپ کی جگہ ہوتا وان وزیر اعظم تو میں یہ کرتا. میں نے کہا تم اس لیے میری جگہ نہیں ہو, میں یہاں پہ ہوں, مجھے پتہ ہے میں نے کیا پوچھنا ہے, اور مجھے عمران خان صاحب سے لے کے نواز شریف صاحب سے لے کے یہاں پہ کوئی اتنا کھلا سچ نہیں سننا چاہتا.
آپ کے سوال ہی جب آپ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں چیک کروائیں سوال کیا ہیں. اس لیول کے سیاستدان آپ جب سوال دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو بندہ آیا ہماری کوئی منجی ٹھوکنے آیا ہوا ہے. یعنی سچے اور سیدھے سوالوں کو وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں. انٹرویوز ہوئے ہیں, کئی لوگ انائڈ ہو جاتے ہیں کہ یار آپ لوگ یہ بات کیوں پوچھ لی. میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا ایک عام آدمی بھی لوگوں سے جا کے سوال پوچھ سکتا ہے سیاستدانوں سے. ہمارا صحافی کا ڈفرینس یہ ہے کہ وہ کوئی مشکل اور سخت بات کو بھی اس انداز سے پوچھ جائے کہ سامنے والے کو جواب دینا پڑے یا ماننا پڑے کہ وہ غلط تھا یا ٹھیک تھا, اس کو اپنا موقف دینا پڑے. یہی کافی ہے. ایک صحافی کا یہی فرق ہے. ورنہ تو آج کل جو ریڈی پہ کھڑا ہوتا ہے وہ ہمارے سے زیادہ بڑا انٹرویور ہے, ہمارے سے زیادہ بڑا انالسٹ ہے. تو یہ سارے وقت گزرا ہے اور اس کو گزار رہے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ بات بھی کریں, اسپیس بھی رہے, دوبارہ انٹرویو کرنے کا موقع بھی ملے اور عوام کی بات بھی پہنچ جائے وہاں پہ. اچھا, آپ اور ہم اس جنریشن کے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے تینوں پارٹیز کو دیکھا ہے, اور ہم پچھلے کافی ٹائم سے ان کے بارے میں پڑھتے بھی آئے ہیں اور چیزیں ہم سنتے رہے. لیکن ہم نے اب ان کی تینوں کی کارکردگی دیکھی ہے, ان کو مل کر کام کرتے بھی دیکھ لیا, علیحدہ علیحدہ ایک دوسرے کے خلاف بیشنگ کرتے بھی دیکھ لیا. اور فارچونیٹلی آپ نے ان کی سب جو اعلیٰ قیادت ہے سب کے تقریباً انٹرویوز کر رکھے ہیں. آپ کا اپنا انالیسس کیا ہے بھی کون بہتر ہے پاکستان کے حق میں؟ یار پتہ نہیں, میں کل کسی سے بات کر رہا تھا تو میں نے انہیں کہا کہ یار یہ ہمارے, میں فلاں جگہ گیا ہوں, فلاں ڈپارٹمنٹ میں بڑے برے حالات ہیں, فلاں گیا ہوں. تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی, میں اس کو چیک کروں گا. انہوں نے کہا کہ جب سیاست میں زوال آتا ہے تو پھر تمام معاشروں میں زوال آتا ہے, اور معاشرے کے تمام جو ہیں ڈپارٹمنٹس ان میں بھی آتا ہے. یہ نہیں ممکن کہ آپ کی سیاست میں تو 2 نمبریاں چل رہی ہوں اور آپ کا موٹر وے کا ڈپارٹمنٹ یا پنجاب پولیس کا ڈپارٹمنٹ وہ اچھا چل رہا ہو, ٹیچر بڑے شاندار پڑھا رہے ہوں, بچے بڑے زبردست نکل رہے ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. کہیں پہ ایک آدھی ایگزامپل ہو سکتی ہے, لیکن اوور آل ہم زوال کی طرف بڑھے ہیں. اور اس میں ان لوگوں کا بڑا کردار ہے, ان لوگوں کا بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے تھے, کہاں سے شروع ہوئے ہیں. میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں, ان میں ہماری مشکل ہی یہی ہے کہ ہمیں ان میں سے کسی کا انتخاب کرنا ہے. وائی ناٹ کہ میرے پاس چوتھی آپشن کیوں نہیں ہے. مجھے عمران خان, بلاول بھٹو, یہ سب لوگ ایک ہی اس میں کھڑے نظر آ رہے ہیں. میں اگر گنانا شروع کر دوں تو وقت ختم ہو جائے گا. میں کئی جگہوں پہ ان کی, یہ سب اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں, یہ کہاں سے جمہوری ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی ان کی پارٹی کا کوئی اور بندہ کبھی ان کی پارٹی میں ان کی جگہ لے سکتا ہے؟ نو. میں آپ کو 4 5 6 لوگ بتا دیتا ہوں. نواز شریف صاحب ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا وزیر کون ہوں گے. عمران خان صاحب حکومت میں آئیں گے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں وزیر کون ہوں گے. بلاول صاحب آئیں گے. یہ کیوں وجہ ہے, کیا وجہ ہے کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں, جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بات نہیں ہے. نون لیگ کی اگر حکومت آئے گی تو آپ بھی مجھے زبانی بتا دیں گے کون سے وزیر ہو سکتے ہیں. خواجہ آصف ہوں گے, خواجہ سعد ہوں گے, یہ نام بتائے جا سکتے ہیں. بلاول صاحب کی حکومت آئے گی, کون سے وزیر ہوں گے آپ مجھے زبانی بتا دیں گے. عمران صاحب کے بھی بتا دیں گے آپ. تو اب یہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا متھا لگا ہوا ہے. اب ان میں اگر آپ مجھے کہیں گے ان میں سے کوئی اچھا چنیں, ان میں سے کوئی برا چنیں, مجھے تو بھیا ایک جیسے ہی لگتے ہیں. میں ان میں سے کیا اچھا چنوں اور کیا برا چنوں؟ میری بدقسمتی یہ ہے کہ میرا متھا ان لوگوں سے لگا ہوا ہے. مجھے تو چاہیے کوئی چوتھا بندہ چاہیے مجھے, جو بات کرے, جن کے دامن صاف ہوں, جو بات کریں اس پہ ڈٹ جائیں. یہ ان کے سامنے اسٹیبلشمنٹ آتی ہے تو ایک پارٹی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دیتی ہے, وہ ختم کر لیتی ہے. ایک بندہ ہمیں بتاتا رہا کہ جو اچھے ISI کے چیف وہی ہوتے ہیں جو ریکارڈ کرتے ہیں وزیر اعظم کے فون, اور آج وہ کہتے ہیں کہ نہیں سول سپرمیسی کی بات ہونی چاہیے. تو یہ اقتدار کے لیے کچھ اور ہے اور اپوزیشن میں ان کا رویہ کچھ اور ہے. 1 لائنر دیں ہماری آڈینس کے لیے دونوں چیزوں پر. بینگ اے جرنلسٹ, جو یہ پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کن رولز کو 1 2 3 فالو کریں, اور جو ہماری نوجوان ہیں, جو ہم پولیٹیکل انٹرسٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے نا, اتنی لوگوں کی چیڑ بحث ضد, ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن جو نوجوان ہے وہ ایک ڈسٹرب ہے اور عجیب سی کشمکش میں ہے. تو ان کو کیا 3 4 اسٹیپس فالو کرنے چاہیے جو ایتھیکل ہوں, جس سے وہ ایک اچھے سیاستدان بن سکیں یا ایٹ لیسٹ سیاست کو سمجھ سکیں؟ دونوں کے لیے ایک 1 لائنر. یار ایک اب اچھی سیاستدان جو آپ نے بات کی ہے اس کے لیے تو میں پھر کوالٹیز بتاؤں گا, چاپلوسی کر لو, یہ کر لو. لیڈر کو یہ بتاؤ کہ میں بیوقوف ہوں, لیڈر آپ کو ساتھ رکھے گا. اچھا مطلب ریئل گراؤنڈ صحافی بننے کے لیے اور سیاست اور یہ جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے معاشرتی طور پہ. آپ کا اچھا مطالعہ ہونا چاہیے,
آپ کی نظر ہونی چاہیے حالات حاضرہ کے اوپر, آپ کی زبان پہ گرفت ہونی چاہیے, گرفت نہیں تو بس مناسب ایک وہ ہونا چاہیے, اور آپ کی ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے. یہی چیزیں کافی ہیں, اور اس کے اوپر آپ مستقل مزاجی سے کام کریں. بس میں نے دنیا کا کوئی شعبہ نہیں دیکھا کہ لوگ صحیح ڈائریکشن میں مستقل مزاجی کے ساتھ کام کریں اور اس میں کامیابی نہ ملے. میرے سامنے لوگوں کامیاب ہوئے, میں خود ہوں. تو یہ اس کا کوئی کامیابی کا کوئی ایسا راز نہیں ہے جو کہیں پہ چھپا ہوا ہے, سب کو پتہ ہے. بس بستر سے اٹھنے کی دیر ہوتی ہے, کوئی کہتا ہے میں نے اٹھنا ہی 12 بجے ہے, کوئی کہتا ہے چلو 8 بجے اٹھتا ہوں. تو آپ کتنے دن کتنے سال تک یہ کام کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ٹیسٹ میچ ہے, چاہے آپ کسی بھی اس فیلڈ میں ہیں. آپ اس کو T20 سمجھ کے مت کھیلیں, اتنی جلدی مایوس نہ ہوں. آپ اس کو دیکھیں کہ یار میں نے اس طرح ہی میرے زندگی کا چال چلن, میں نے ایسے ہی کرنا, کرتے رہنا. پھر اس میں اللہ آپ کو بہت زیادہ شہرت عزت مقام دینے والا ہے. تھینک یو سو مچ فاروق وڈیچ, آپ نے ٹائم دیا اور ہماری آڈینس کو ایڈریس کیا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.